बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। दोस्तों, वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। आज हम मकान के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि मकान में खैर व बरकत कैसे आ सकती है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकान के हवाले से क्या क्या फरमाया है। सबसे पहले गुज़िश्ता बहुत सी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि मकान में बैठक होनी चाहिए, इससे रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। मेहमान नवाजी करें, इससे रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। घर में तिलावत कुरान मजीद करें, इससे रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। आज इससे हटकर जो है और भी बहुत सी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान जो है सुनाऊँगा कि सरकार ने फरमाया कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, तुम्हें चाहिए कि अपने घर में एक जाए नमाज का मुकाम ज़रूर करार दो और अपने घरों को यहूद व नसारा के घरों की मुशाबत ना बनाओ कि जैसे वो सिर्फ इबादत जो है वो अपनी इबादत गाहों में ही किया करते थे। तुम इसके उलट करो, इसके मुतज़ाद करो कि तुम अपने घरों में भी इबादत किया करो। तो तमाम लोगों को चाहिए कि घर में कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा मकाम जो है ज़रूर होना चाहिए जहाँ पर जो है आप मसल्ला बिछा सकें। और अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने घर में एक ऐसा मुकाम बना रखा था जहाँ पर आपकी तलवार और एक जाए नमाज और एक कुरान मजीद हर वक्त मौजूद रहता था। तो ये सबसे पहला और अहम काम है जो आपने घर के हवाले से करना है कि घर का कोई कोना मखसूस कर ले जहाँ पर जाए नमाज पढ़ी हो और आप वहाँ पर आसानी से नमाज अदा कर सकें। यकीनन इस अमल से जो है घर में खैर व बरकत आएगी। अब आगे चले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कबूतर हों वहाँ से जो है शयातीन दूर रहते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कबूतरों के परों की आवाज़ सुनकर शयातीन जो है वो भाग जाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबूतर ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहता है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सुर्ख रंग के कबूतर जो है वो अपने घर में रखे हुए थे। एक तो ये है कि आप घर में कबूतर रख सकते हैं। और यहाँ पर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक कौल भी सुनाऊँगा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि राबी कबूतर रखो, वो कातलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो कातिल हैं उन पर लानत करता है। तो अक्सर रवायात में ये भी आया है कि कबूतर जो हैं वो दरूद शरीफ भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है घर में खैर व बरकत के लिए आप कबूतर रख सकते हैं। जो कबूतर पर सट्टेबाजी करते हैं, जुएबाजी करते हैं, जुआ इस्लाम में हराम है और इससे बचना चाहिए। लेकिन आप सुन्नत समझकर, हजूर का फरमान समझकर जो है घर में कबूतर रख सकते हैं। इनका रखना यकीनन अहले खाना के लिए जो है वो खैर व बरकत का सबब होगा। इसके अलावा घर में खैर व बरकत के लिए आप मुर्गा रख सकते हैं। इसके बारे में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुर्गे का आज़ान देना जो है वो तस्बीहात खुदा है और उसका फड़फड़ाना जो है वो उसकी नमाज है। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस घर में सफ़ेद रंग का मुर्गा होगा उसके और उस घर के जो 7 हमसाया घर हैं वहाँ पर शैतान दाखिल नहीं होगा, वहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होगा। इसके अलावा आप घर में जो है बकरी, दुम्बी और भेड़ रख सकते हैं। इसके बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में गुर्बत हो अगर वो बकरी रख ले तो मैं ज़ामन हूँ, अल्लाह तबारक व तआला उस घर से गुर्बत को ख़त्म फरमाएगा। और इसके बारे में ये भी है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स जो है घर में बकरी रखता है या दुम्बी और भेड़ रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला 2 फरिश्ते मुकर्रर फरमाता है जो सुबह और शाम उस घर के रहने वाले तमाम अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और आगे चल के फरमाया कि उस घर के जितने अहले खाना हैं उनके लिए उनके रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए दुआ करते हैं। तो ये भी एक ज़रिया है। आप कबूतर रखें, घर में रिज़्क़ में बरकत आएगी। आप जो है मुर्गा रखें, इससे घर में रिज़्क़ में बरकत आएगी।
اچھا یہاں پر یہ بھی گزارش کر دوں، بعض دوست سمجھیں گے بھائی اگر کبوتر گھر میں رکھیں گے تو گندگی پھیلے گی یا مرغا رکھنے سے، تو آپ ضروری نہیں ہے ان کو گھر میں کھلا چھوڑ دیں، آپ ایک چھوٹا سا پنجرا بنا کر اس میں بھی خیر و برکت کی نیت سے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن کے مکان کھلے ہیں اور ہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرا مکان اس قابل ہے، اس میں کوئی جانور رکھا جا سکتا ہے، تو آپ اس میں بھیڑ رکھیں، دمبی رکھیں، بکری رکھیں، انشاءاللہ تعالی اس سے بھی گھر میں خیر و برکت آنے والی ہے۔ اب آگے سمجھ لیں وہ معاملات جن کی وجہ سے رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں جو ہے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اس گھر میں جو ہے رزق کی کمی ہو جاتی ہے، اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر کے افراد جو ہیں سورج طلوع ہونے کے وقت بھی سوئے ہوئے ہوں تو اس گھر میں بھی جو ہے رزق کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کوڑا پڑا رہتا ہے، یعنی کہ گھر کی صفائی کی اور کوڑے کو گھر میں ہی جو ہے رکھ دیا گیا اور سارا دن ایسے ہی گزر گیا، تو اس گھر میں بھی جو ہے رزق کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ جہاں پر کوڑوں کا ڈھیر لگا رہے اس گھر میں جو ہے شیاطین آ کر، جو شیاطین قسم کے یعنی کہ جنات میں سے جو شیاطین ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جو مومن نہیں ہیں، وہ آ کر بس جاتے ہیں اور اکثر گھر والوں کو جو ہے تنگ بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رزق میں کمی کی وجہ یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گندے اور میلے کچیلے کپڑے جو ہیں وہ گھروں میں پڑے رہے تو اس سے بھی جو ہے گھر میں رزق کی کمی آ جاتی ہے۔ یعنی آپ نے کپڑے اتارے ہیں تو وہ ویسے ہی واش روم میں پڑے ہیں، اگر کپڑے اتارے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو سورج کی روشنی میں رکھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ نے لیٹ دھونے ہیں وہاں پر ہی واش روم میں پڑے رہنے کپڑے سے جو ہے، چونکہ اکثر کپڑے جو ہیں وہ نجس بھی ہوتے ہیں تو رزق میں کمی واقع ہوتی ہے، اور شیطان جو ہے، شیاطین جو ہے وہ گندگی میں ہی رہتے ہیں۔ تو جتنا آپ کا واش روم صاف ہوگا، جتنے آپ گندے کپڑے جو ہے جلدی دھو لیں گے تو اس سے بھی آپ کے رزق میں اضافہ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے برتن جو استعمال نہیں ہوتے ان کی گندگی کی وجہ سے بھی جو ہے گھر میں رزق جو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ یعنی ایسے عموماً ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہے ایک چھتیر سی بنائی جاتی ہے اور اس پر برتن جوڑ دیے جاتے ہیں، اور 6 ماہ بعد، سال بعد کبھی ان برتنوں کو اتار کر صرف دھویا جاتا ہے، وہ برتن استعمال میں نہیں رہتے ہیں۔ تو کوشش کریں گھر میں وہ برتن ہوں جو ٹوٹل استعمال میں رہیں، اور اگر استعمال میں نہیں ہے تو آپ برتنوں کو 20 دن بعد، 1 منتھ بعد جو ہے اتاریں اور ان کو اچھے طریقے سے دھو لیں، صاف کر لیں۔ اور اگر ان میں جو ہے آپ کے برتنوں میں جالے لگ گئے ہیں تو جالا بھی جو ہے وہ رزق میں کمی کا ذریعہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جن گھروں میں جالے لگ جاتے ہیں یہ جالے بھی جو ہے شیاطین کے بسنے کا سبب ہے، اس سے بھی رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ اگر بر وقت جو ہے گھر سے کوڑا نہیں اٹھایا گیا، صفائی نہیں کی گئی تو اس سے رزق میں کمی واقع ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر وقت پر جو ہے اچھا یہاں پر یہ بھی بتا دوں برتن دھونے کا بھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں برتن جو ہیں وہ بغیر دھونے کے پڑے رہیں اور رات گزر جائے اس گھر میں بھی جو ہے رزق کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور شیاطین آ کر بس جاتے ہیں۔ آپ نے کھانا کھا لیا ہے رات کے وقت تو کوشش کریں رات کے برتن جو ہے وہ رات کو ہی دھو کر سوئیں۔ اب ہوتا ایسے ہے کہ رواج بن گیا ہے کہ کھانا شانا کھایا، برتنوں کو پھینک دیا، اور اب ذہن ہے جی صبح کام کرنے والی آئے گی تو وہ دھو دے گی، یا جو بھی معاملات ہوں گے صبح تک برتن جو ہے وہ گندے ہی پڑے رہتے ہیں۔ تو اس سے بھی جو ہے گھر میں رزق کی جو ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو اس کے آگے جو ہے گزارش کی کہ جالے لگ جانے کی وجہ سے جو ہے وہ رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو یہ چند وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے گھر میں جو رزق ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر بر وقت کپڑوں کو دھویا جائے، برتنوں کو دھویا جائے، جالے اتارے جائیں، برتنوں کو استعمال کرتے رہے، اور اگر برتن استعمال نہیں کرنے والے ہیں تو اس کو ویسے ہی اتار کر دھوتے رہے، اور برتن کو جو ہے وہ الٹا رکھے بجائے سیدھا رکھنے کے، کیونکہ جتنا آپ الٹا رکھیں گے تو اس میں گرد جو ہے کم پڑے گی اور جالا جو ہے وہ کم لگے گا۔ برتنوں کو الٹا رکھیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ
گھر میں جو شیاطین ہیں ان سے بچنے کے لیے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سیب پڑا ہو تو وہاں پر جو ہے شیاطین جو ہیں وہ نہیں آتے۔ اس کے علاوہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایک انار کھاتا ہے وہ 3 ماہ تک شیاطین سے محفوظ رہتا ہے، اور جو 2 کھا لے وہ 6 ماہ تک، اور جو 3 کھا لے تو وہ 1 سال تک۔ اب انار کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بڑا برتن لیں اور اس طریقے سے اس کا چھلکا وغیرہ اتارے کہ کوئی ایک دانہ بھی جو ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر سیب میں ایک دانہ جو ہے وہ جنت کا ہوتا ہے۔ تو یہ ذریعہ ہے شیاطین کے محفوظ ہونے کا۔ اس کے علاوہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ ایک انسان کے سجدہ کرنے سے ہوتی ہے۔ تو جس گھر میں زیادہ سے زیادہ سجدے کیے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکا جائے، وہاں سے بھی شیطان جو ہے وہ دفع دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول سناؤں گا۔ امام نے فرمایا کہ شیاطین 2 قسم کے ہیں، ایک قسم جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے سے بھاگ جاتی ہے، اور دوسری قسم جو ہے وہ محمد و آل محمد پر درود پڑھنے سے بھاگ جاتی ہے۔ تو جس گھر میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود شریف پڑھا جائے گا تو وہاں سے بھی جو ہے شیاطین دور ہو جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تسبیح پڑھنا، اس سے بھی یقیناً شیاطین جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح بھی جو ہے یہ پڑھنے سے بھی شیاطین جو بھاگ جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو چاہیے کسی کام کا بھی ابتدا کر رہے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں، اس سے بھی شیاطین جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اور جس نیک کام میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے اس سے بھی جو ہے اس میں ایک تو برکت آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں اس میں برکت دے دوں گا، اور دوسرا شیطان جو ہے وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ جیسے حدیث نبوی ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس میں شیطان ساتھ میں شامل ہو جاتا ہے، اور جس پر آپ پڑھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شیطان جو ہے وہ ساتھ تناول فرمانے میں شامل نہیں ہوگا۔ تو شیطان کو گھر سے بھگانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ گھر کے تمام افراد جو ہیں وہ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں۔ اور گھر میں رزق میں اضافے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ مل بیٹھ کر کھانا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے میں آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے کا حساب نہیں کرے گا اور اس کھانے میں برکت ڈال دے گا۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو آپ کی نظر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو اور مجھے جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔